उम्मत मुस्लिमा को बाहमी मवद्दत मोहब्बत के साथ दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में जिस तरह हम मस्जिद में आते रहे, इबादत का सिलसिला जारी रहा, अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हमें इसी तरह मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम मुख्तलिफ़ उमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लाही पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे बदउनवानी और इस्लाम। दीन इस्लाम ने एक तसव्वुर हमें दिया है जिसको दयानतदारी से ताबीर किया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर दो। अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी हम पर डाली है, बहसीयत मुसलमान हम पर लाजिम है कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश होने के लिए अल्लाह ताला के अहकाम की सही तौर पर पैरवी करें। वो शरई ज़िम्मेदारियाँ जो हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी हैं, हर बंदा अपने अपने अमल का रब की बारगाह में क़यामत को जवाबदेह होगा। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर बंदा निगहबान है। कुल्लुकुम मसऊलुन, हर एक से सवाल किया जाएगा और हर एक से उसके बारे में जवाबदेही का तसव्वुर इस्लाम ने कायम दिया। इसलिए घर का सरबराह अपने घर की सरबराही के बारे में जवाबदेह है। इलाके का, महल्ले का, सूबे का, मुल्क का, जितनी जितनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली वो उतना ही उसका जवाबदेह भी है और ज़िम्मेदार भी है। और अगर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है या वो अपने ओहदे को या जो उसको ज़िम्मेदारी दी गई उसको सही सरंजाम नहीं देता तो उसको बदउनवानी और करप्शन से ताबीर किया जाता है। करप्शन जो है वो किसी भी मुआशरे की जड़ों को खोखला कर देती है, जिसकी वजह से अफराद बाहमी हकूक़ अदा ना करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी जवाबदेह हैं और लोगों के हकूक़ की गस्ब की वजह से भी उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत से मामलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने तईं जहाँ तक हो सके करप्शन से बचे और जो ज़िम्मेदारी उस पर आयद की जाती है वो अपनी ज़िम्मेदारी को सही तौर पर अदा करें। आज हम कुछ शरई मसाइल आपके सामने ज़िक्र करेंगे। इनमें सबसे पहले है मुसाफिर की नमाज। मुसाफिर अगर अपने शहर से तकरीबन 92.5 किलोमीटर दूर जाने के इरादे से अगर घर से निकलता है 92.5 किलोमीटर 92.50, इतनी दूर अगर जाने के इरादे से निकलता है तो वो शरई मुसाफिर होता है। जब तक वो अपने शहर में है वो नमाज पूरी पढ़ेगा। जैसे ही वो शहर से निकलेगा तो अब उसकी नमाज कसर शुरू हो जाएगी। कसर का मतलब ये है कि 4 रकतों वाली नमाज 2 हो जाएगी, 2 अपनी जगह पे 2 ही रहेंगी, 3 अपनी जगह पे 3 ही रहेंगी। सुन्नत व नवाफिल में उसको इख्तियार है, अगर तो वक्त है तो ज़रूर पढ़े और अगर वक्त नहीं बन रहा तो सुन्नत नवाफिल छोड़ सकता है। अलबत्ता वितर नहीं छोड़ेगा, वितर उसने अदा करने ही होंगे। और अगर उसकी मुसाफिर 92.5 किलोमीटर से कम है, मसलन 40 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर दूर हो गया, ऐसी सूरत के अंदर फिर उसने नमाज पूरी ही पढ़नी है। या उसने थोड़ा थोड़ा करके सफ़र तय किया फिर भी उसकी नीयत 92.5 किलोमीटर की नहीं बनी,
50 کلومیٹر گیا، پھر وہاں کام نہیں بنا، آگے 40 کلومیٹر چلا گیا، پھر کام نہیں بنا، پھر آگے 30 کلومیٹر چلا گیا، پھر کام نہیں بنا۔ اب چونکہ اس کی نیت مستقل 92.5 کلومیٹر کی نہیں ہے، اس لیے وہ بندہ شرعی مسافر بھی نہیں ہے جب تک کہ اس کی مستقل 92.5 کلومیٹر دور جانے کی نیت نہ بنے۔ پھر جہاں وہ گیا ہے وہاں اگر اس کا قیام 15 دن سے کم ہے تو پھر وہ شرعی مسافر ہے۔ اگر وہاں جا کے اس کی نیت 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت بن گئی، ایسی صورت کے اندر پھر وہ شرعی مسافر نہ رہا بلکہ مقیم ہو گیا۔ مقیم ہونے کی وجہ سے اب وہ نماز وہاں مکمل پڑھے گا۔ اور اگر وہ مسافر ہے لیکن جس جگہ گیا وہاں کی مسجد میں وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو چونکہ وہاں کا امام مقیم ہے، وہیں رہنے والا ہے، ایسی صورت میں یہ بھی نماز مکمل پڑھے گا۔ اس صورت کے اندر جب وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اور اگر یہ مسافر ہے، چلتے ہوئے کہیں پیٹرول پمپ پہ کہیں انہوں نے ارادہ کیا جی نماز پڑھ لیں، یہ نماز پڑھنے لگے تو مقامی کوئی بندہ آ گیا، مزدور طبقے کا کوئی، وہ کہتا ہے جی ہمیں بھی شامل کر لیں جماعت میں۔ اب چونکہ انہیں تو 2 رکعت کی جماعت کرانی، جیسے ظہر ہے تو یا تو پھر یہ اس کو آگے کریں، وہ پوری پڑھا دے، یہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پڑھانی آتی نماز، تو پھر یہ لوگ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، اور جو مقیم بندہ ان کے ساتھ شامل ہوا ہے وہ بعد میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اپنی الگ سے ادا کر کے پوری 4 کرے گا۔ اگر مسافر کے پیچھے مقیم نے نماز پڑھی تو اس کی پھر 2 نہیں، اس نے پوری 4 ہی کرنی ہوگی۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے ذہن میں رکھیے اور کوشش کیجئے کہ نماز جو ہے وہ قصر بھی ہو، چھوڑنی نہیں ہوئی۔ اگر اس کو مثلا حالت سفر میں کوئی نماز قضا ہو گئی، مثلا ایک بندہ فیصل آباد گیا، اسلام آباد گیا، نماز اس کی قضا ہو گئی، جب وہ واپس اپنے شہر میں آئے گا، اب لاہور آ چکا ہے لیکن اب آ کے وہ پوری نہیں پڑھے گا، حالت سفر میں قضا ہونے والی نماز جب قضا کرے گا تو قصر ہی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو نمازیں اسلام آباد، پنڈی، کہیں فیصل آباد راستے میں رہ گئی ہیں، اپنے شہر آ کے پوری پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر یہاں سے کوئی نماز اس کی رہ گئی تھی اور پھر وہ بندہ سفر پہ چلا گیا، وہاں جا کے اس کو وقت مل گیا، اب اگر وہ نماز کو وہاں پڑھتا ہے تو شرعی طور پر ایسی صورت میں اس کو وہاں حالت سفر میں مقیم جو نماز اس نے ترک کی ہیں اس کو اسی انداز میں اس کو بھی پوری پڑھنی پڑے گی، چونکہ جو حالت مقیم میں قضا ہوئیں وہ سفر میں جانے کے بعد پھر اس طرح وہ نہیں قصر ہوتی، چونکہ وہ مقیم تھا جب قضا ہوئی۔ ایسے ہی جس علاقے میں بندہ جاتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا رات کو مجھے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ اس کی فلائٹ ہے عمان، 2 بجے 3 بجے ہوگی رات کو، وہ کہتا اب یہاں روزہ ہے اور وہاں عید ہے، اب وہ روزہ رکھ کے جائے گا تو وہاں تو عید ہو رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے جہاں کا وہ ہو اسی کے مطابق حکم ہوگا۔ قرآن ہے نا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو اب چونکہ وہ یہاں سے جب جا رہا ہے تو وہ حالت سفر میں ہوگا، سحری کے وقت میں، اگر اس کی 2 بجے فلائٹ ہے تو سحری کا وقت جب ختم ہوا ہے 4:45 بجے تو وہ حالت سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور جب آگے پہنچا جہاں عمان یا جدھر اس نے جانا تھا وہاں آگے عید ہے تو ایسا شخص اب روزہ چھوڑ دے گا اور یہاں سے عمان جائے گا اور وہاں جا کے عید کر لے گا۔ اکیلا روزہ نہیں رکھے گا کہ سارے عید کر رہے ہیں کہ جی میرا روزہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں یہ پھر ایک روزے کی قضا کر کے اپنے 30 پورے کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ جہاں کوئی شخص ہوتا ہے اسی کا۔ اسی طرح ایک اور دوست نے پوچھا کہ وہ سعودیہ سے چلے ہیں اور یہاں روزہ ہے اور وہاں تو عید ہے، تو اب چونکہ وہ 30 کمپلیٹ کر چکے ہیں، سعودیہ سے جس کی فلائٹ ہے ابھی اس نے 7 بجے لاہور پہنچ جانا ہے، 8 بجے 9 بجے، تو چونکہ وہاں سے تو انہوں نے روزہ رکھا نہیں، تو ایسی صورت میں وہاں فلائٹ سے بیٹھ گئے، یہاں لاہور اتریں گے، اب یہاں تو روزہ
اب یہ نہیں کہ وہ آ کے کہیں جی چلو جی ہم یہاں سے روزہ شروع کر دیں، ان کے 30 کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ جب 30 کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایسی صورت میں وہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی سارا دن روزے دار کی طرح رہیں گے، اور اس کے بعد پھر بعد میں ان کے اگلے دن یعنی کل جو ہماری عید ہوگی اس کے ساتھ عید کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو علاقہ جو بندہ پا لیتا ہے اسی کے مطابق ہی اس پر حکم شرعی مرتب ہوتا ہے، یہی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ ذکر کریں گے نماز جنازہ کے احکام۔ ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، اگر ہمارے سامنے کسی کی موت کی کیفیت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ہمیں چاہیے اس بندے کو فوراً قبلے رخ کر دیا جائے۔ مثلا اگر کوئی بیڈ پہ ہے تو نیچے تکیہ رکھ دیں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، یا جس کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کا بیڈ ایسے گھما دیا جائے تکیہ رکھ دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کے قریب کلمہ پڑھا جائے، اسے کہا نہ جائے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ دیں، یا لا الہ الا اللہ، جو آسانی سے، چونکہ حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے آخر میں زندگی کے لمحات میں کلمہ پڑھ لیا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ اگر کہیں گے پڑھو، اب چونکہ اس کی روح پرواز ہونے والی ہے، اس وقت اس کی جو کیفیت ہے ممکن ہے وہ انکار کر دے، تو ایسا نہیں، اس کے قریب پڑھیں، جب پڑھیں گے تو اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے گا۔ تو یہی شرعی مسئلہ ہے کہ ہمیں اس کے قریب پڑھنا چاہیے۔ جیسی اس کی روح پرواز کر جائے تو فوراً آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ ہیں۔ ان میں سے ایک کام تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں۔ بعض لوگ اس میں بہت تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی شرعی معاملہ یا مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز تجہیز و تکفین میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا ڈیتھ جب ہو جاتی ہے اس کے بعد فوراً اس کے غسل کا اہتمام کیا جائے۔ شرعی طور پہ غسل کے لیے خود گھر کے افراد ہی بہتر ہیں، ہم پروفیشنل لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ جس محبت اور عقیدت سے بیٹا اپنے باپ کو غسل دے سکتا ہے، بیٹی اپنی والدہ کو غسل دے سکتی ہے، اس طرح کوئی پروفیشنل تو نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود غسل کا اہتمام کریں۔ جیسے آپ بندہ نہاتا ہے، بس یہی طریقہ ہے کہ سطر چھپا لیا جائے، مرد حضرات کا ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر چھپا کر، اور اس کے بعد اس کا لباس اتار کے، اور اس سے پہلے وضو کروایا جائے جیسے ہم وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پانی 3 مرتبہ ایک طرف، پھر 3 مرتبہ پھر پورے بدن پہ۔ اور یہ غسل کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، اور خود ہمیں غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے لیے 5، جسے ہم ازار، قمیض، لفافہ یہ کہتے ہیں۔ ازار، قمیض، لفافہ کا مطلب، لفافہ کا مطلب کہ جو اس کے قد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم عموماً لفافہ کہہ دیتے ہیں، کپڑا بڑا ہو۔ اور ازار جو ہوتا ہے وہ بندے کے قد کے تقریباً برابر ہوتا ہے، اور قمیض کندھے سے لے کے گھٹنے تک ہوتی ہے۔ مرد کے 3 ہی لباس ہیں، ٹھیک ہے۔ جس وقت غسل دے دیا جائے، غسل دینے کے بعد پہلے چارپائی پر تینوں کپڑے بچھا دیے جائیں، یعنی سب سے پہلے بڑا کپڑا جسے ہم لفافہ کہتے ہیں وہ بچھا دیا جائے، اس کے اوپر پھر ازار جو اس کے قد کے برابر ہے وہ، اس کے اوپر پھر قمیض، قمیض کے 2 پلو ہوتے ہیں، ایک بچھا کے دوسرا پیچھے کر دیا جائے۔ اب میت کو اٹھا کر سطر چھپا ہوا ہی اس چارپائی پہ رکھ دیں، کپڑا اٹھائیں اور دائیں طرف کو فولڈ کر دیں اور دائیں سے بائیں، اس طرح۔ تو یہ آسانی سے کفن بھی دے دیا گیا، اور یہ اہتمام گھر والوں کو خود کرنا چاہیے۔ اگر نہیں بھی آتا تو کسی ماہر بندے کو بلا لیا جائے، لیکن خود اس میں شامل ہوں گے تو یہ زیادہ بہتری ہوگی، یا ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا جائے۔ تو یہ جس وقت ہم تجہیز و
تکفین کا اہتمام کر لیتے ہیں، یعنی غسل بھی دے دیا اور کفن بھی۔ اب جنازے کا اہتمام، جنازے کے لیے جب اٹھایا جائے تو حدیث کے مطابق 40 قدم جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جنازہ ہے اتنی زبردست، یعنی بندے کے کسی نے مجھے کہا کریمی صاحب کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ میں کہا ہاں ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہا جی ہو جاتے ہیں، حدیث میں ہے۔ 3 وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو صلاۃ و تسبیح اگر آپ پڑھیں نا، اس سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا عمرہ، حج کسی کا قبول ہوتا ہے، اللہ عمرہ سب کا قبول کر لیتا ہے، اس سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہے یہ جنازہ۔ لیکن ایک وہ جنازہ ہوتا ہے جو ہم اپنے رشتہ دار دوست احباب کا پڑھتے ہیں، ایک ہے ان نون پرسن، آپ کو نہیں پتا کس کا جنازہ ہے، آپ جنازہ آ رہا ہے، آپ نے کندھا دینا شروع کر دیا، چلے گئے، جنازہ پڑھا، تدفین کر کے پلٹ کے آئیں گے، اللہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جنازے کا یہ فائدہ۔ تو اس کے لیے اب سنت طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سرہانے کی طرف آئیں دائیں طرف اور اٹھا کے 10 قدم چلیں، اور پھر اسی طرح اسی سرہانے کی سے آپ پیچھے کی طرف پائنتی کی طرف آئیں اور 10 قدم چلیں، پھر بائیں ہاتھ سرہانے کی طرف آ کے 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائنتی کی طرف 10 قدم، 40 قدم چل لیں۔ نہیں تو جتنے قدم بھی چلیں اٹھا کر اتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جنازے میں ہم شامل ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے گھروں سے وضو کر کے جائیں۔ بعض لوگ وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ وضو کرنا، گھر جب جائے جنازے کے لیے رہے ہیں تو پھر بے وضو جانے کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں۔ جاتے ہوئے بھی ہمیں موت پر غور و فکر کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کلمات۔ پھر جنازے میں جب شامل ہو، جنازہ ایک ایسی نماز ہے اگر پانی نہیں بھی ہو تو تیمم کر کے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر پانی موجود ہو تو بھی تیمم کر کے پڑھا جا سکتا ہے جنازہ۔ اس کے بعد جب ہم دفناتے ہیں اس کے اندر بھی یہی طریقہ ہے کہ اہل ایمان اس میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جنازے میں شرکت کی 1 قیرات ثواب، جس نے تدفین میں شرکت کی اس کو 2 قیرات ثواب، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا اجر و ثواب۔ تو ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ جانا چاہیے، اگر وقت ہو ایزیلی تدفین اور تکفین کے اندر مراحل میں شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر جس وقت دفنا دیا جائے مٹی ڈالنا ہاتھوں سے اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور پھر آپ پلٹ کے واپس آئیں۔ اور یہ اعمال ہم سب کو سیکھنے خود چاہیے۔ یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر رہا، کہتا ہے جی فلاں بندہ دعا کرے، بھئی وہ کیوں دعا کرے؟ آپ جس تڑپ سے کہیں گے یا اللہ میرے اردو میں مانگ لیں، یا اللہ میرے والد کو بخش دے، اتنی تڑپ سے دوسرا تھوڑی کہے گا۔ تو یہ ایک عجیب، یعنی ہمارے ہاں ہم اللہ سے بھی مانگنا جو ہے اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کوئی اور بندہ آ کے اللہ سے مانگے، بھئی اللہ سے آپ خود مانگے نا کہ یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ کو بخش دے، ہیں میری چچی پھپھو خالہ جو بھی ہے۔ تو خود دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت جتنا آتا کریں، دعا کر لیں۔ تو یہ کام بھی ہمیں جنازے کے سیکھنے چاہیے۔ اب توجہ کے ساتھ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احکام میراث، وراثت کے احکام۔ ٹھیک ہے جی، کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں؟ 4۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک بندہ فوت ہوا تو اس کے گھر میں پیسے 5 لاکھ رکھے ہیں، بینک میں 25 لاکھ ہیں، اپنی پراپرٹی ہے، مکان ہے 2 کروڑ کا ہے، اس کے علاوہ سونا ہے، جو اس کی ملکیت میں۔ زندگی میں ملکیت کی کلیئر بات ہونی چاہیے۔ ہمارے یہ بھی پرابلم ہے، گھروں میں پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز کس کی ہے، یہ کس کی ہے۔ بعد میں اتنے مسائل بنتے ہیں۔ آج کل لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، جی وہ سونا بھی ہے، اچھا 4 تولے، چاندی ہے جی 10 تولے، اچھا وہ ہے کس کی؟ یہ نہیں پتہ ہی کی دی ہے، تو پھر زکوٰۃ کنے دینی ہے؟ بھئی پتہ ہونا یہ بیوی کی ہے، یہ شوہر کی ہے، یہ بیٹے کی ہے، ہر ایک کا پتہ ہونا چاہیے۔ ملکیت جس کی ہے اسی پہ احکام ہے۔ تو مگر نہ وہ پرابلم کری ہوتی۔ یہاں میں نے بتایا تھا مسئلہ گلی میں ہوا، وہ بچہ رونے لگا، کہتا جی میں مکان بڑے مشکل کمیٹی پا کے کیتا، میں کہا ابا جی نے نہ لیں، ابا جی سیدھے سادے ان جا کے کہا جی ہاں، ابا جی نے کہا جی ٹھیک ہے جی لکھو جی میرا نام، انہوں نے ان کا نام لکھ دیا۔ بچے نے سارے پیسے کمیٹی ڈال والے اکٹھے کیے تو وہ رجسٹری ابا جی کے نام ہو گئی۔ ابا جی نے 1 روپیہ بھی نہیں شامل کیا، وہ تو برکت کے ہی لے گئے۔ اچھا اب وہ
چلتا گیا, مکان میں رہتے رہے, تھوڑے عرصے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, سارے کھلو گئے جی ہوں دو ہی ساڑا حصہ. وہ کہتے ہیں تو میں کمیٹی پا کے لیا, کہتے ہیں جس تے باپ دے نام ہے لہٰذا وراثت سارا تقسیم ہو گیا. اب وہ روئے, میرے آیا کہتا کریمی صاحب, میں کہا پھر آپ کو یا تو مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور بعد میں جب مسئلہ تھا پھر روتے ہوئے آئے تھے جی ہوں نہ حل کٹو, بھائی ہم کیسے حل نکالیں. میں کہا جی اب آپ کے رجسٹری والد کے نام ہے نا. کہتے ہیں ہاں. میں کہا بہن بھرا سب نو پتا تو کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں سارے کہتے ہیں ساڑا حصہ دے. تو میں کہا ہوں تو دے, کیونکہ تو مطلب ہے تو رجسٹری اپنے والد کے نام کیوں کروائی, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ مسئلہ ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دروس ہم نے پہلے رمضان سے 10 دن پہلے کا شروع کیے ہوئے ہیں, تاکہ یہ مسائل سیکھیں گے تو گھروں میں مسئلے نہیں نہ کھڑے ہوں گے. تو ان چیزوں کو ہمیں خود سیکھنا چاہیے مسائل پر. اچھا تو اب کیا ہوا, وہ وراثت چونکہ ہو گئی, والد کے نام تھا تو وہ وراثت میں تقسیم ہوا. تو لہٰذا شرعی طور پر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا جو مال ہے اس میں اس کا کفن دفن کا, جیسے گھر میں 2.5 لاکھ رکھا ہے تو آپ اس میں سے چاہیں, یا اولاد خود کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی نہیں ہم نے خود کرنا ہے, اپنے والد والدہ جس کا بھی وہ ٹھیک ہے, تو وہ کفن دفن کا اہتمام اس کے پیسوں میں سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا گھر میں اس کا 2.5 لاکھ تھا, اس میں سے 70,000 لاکھ جتنے بھی ہے اس کے کفن دفن قبر ان ساروں میں خرچ ہو گئے. تو یہ پہلا حق ہوتا ہے. دوسرا حق, جو مرنے والا ہے اس کا جو زندگی میں قرضہ تھا وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, مثلا اس نے زندگی میں کسی سے 1.5 لاکھ لیا تھا, تو جنازے کے بعد کوئی بندہ آیا, اس نے دستاویز دکھا دی کہ یہ 1.5 لاکھ تھا جتنے بھی, اب وہ اسی کے پیسے میں سے اولاد پر لازم ہے کہ وہ اس کا قرضہ ادا کرے. دوسرا مرحلہ. ٹھیک ہے جی. تیسرا مرحلہ ہے وصیت. اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں 50,000 دے دینا, فلاں کو 10,000 دے دینا, یہ وصیت ہوتی ہے. اور وصیت ٹوٹل مال میں 1/3 کی ہوتی ہے, 1/3 کی. زیادہ بھی وہ کر دے گا ہم نے نہیں ادا کرنی, 1/3 کی ادا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اس نے وصیت کی ہے تو تیسرے مرحلے پر اس کی وصیت جاری کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, 1/3 یا جتنے پیسے اس نے کسی مسجد میں یا بیوہ کسی کو دینے کا کہا دے دیے جائیں گے. 3 مرحلے ہو گئے. آخری اور چوتھا مرحلے پر جتنے پیسے بچے ہیں اس کو وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. مثلا بیوی کو 8واں حصہ ملے گا, ہے بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2, ڈبل ملیں گے. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے تو پھر مرنے والے کی بیٹیوں کو 2/3 2 ثلث, اور باقی جو پیسے بچے ہیں وہ سارے کے سارے مرنے والے کے بہن بھائی یعنی ان بیٹیوں کے چچا تایا اور پھپھو کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے. یہ اس کا آسان طریقہ ہے. اسی طرح عورت کی ڈیتھ ہو جائے جیسے مرد کی تقسیم ہے, عورت کی بھی ایسی تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس انداز میں, باقی ظاہری بات ہے یہ بڑی ڈیٹیل ہے وراثت کے احکام, اس میں جس طرح کیس ٹو کیس یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. یہ وراثت ہمیں اسی شریعت کے مطابق ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھے, اب تھوڑے دن پہلے ایک والد